वेलकम टू ह्यूमन क्राइम कहानी। आज की इस केस में लड़कियों के लिए एक अवेयरनेस है, एक सीख है, अगर लड़कियां इसे समझना चाहें तो। 9 नवंबर को मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को एक मिसिंग लड़की के लिए अवेयर करती है। ये लड़की वैसे तो मुंबई की ही थी, पर कई दिनों से गायब थी। इसी वजह से अब उसके घर वालों को काफ़ी चिंता हो रही थी। मुंबई से दिल्ली शिफ्टेड केस था, तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा तो पहले अजीब लगता है, लेकिन दिल्ली पुलिस फिर भी पूरे ज़ोरों शोर से श्रद्धा नाम की लड़की को ढूंढने लगती है। दिल्ली पुलिस हर तरफ सर्च करती है, मगर आखिर में पुलिस को श्रद्धा के सिर्फ टुकड़े मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो में की गई मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक के बटन पर क्लिक करें। 1995 मसाई महाराष्ट्र। 27 साल की श्रद्धा अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ रहती है, जिसमें श्रद्धा के पिता विकास मदन मारकर, बड़ा भाई शिलजा और मामा समन मदन मारकर शामिल थी। बच्चों के थोड़ा बड़ा होने पर श्रद्धा के पिता विकास ये सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा के पिता मसाई छोड़कर पालघर मूव ऑन हो जाते हैं। श्रद्धा ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी पालघर में ही गुजारी थी। वो लोग मिडिल क्लास थे, न ज़्यादा गरीब न ज़्यादा अमीर, लेकिन कुछ इंटरनल मसलों की वजह से श्रद्धा के पिता विकास और श्रद्धा की मां सुमन में अलैदगी हो चुकी थी। दोनों में बातचीत बंद थी और दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। श्रद्धा और श्रद्धा के भाई की जिम्मेदारी सिर्फ श्रद्धा की मां सुमन पर आ चुकी थी। इस सब के बावजूद श्रद्धा ने अपनी एजुकेशन को कभी मुतासिर होने नहीं दिया। वो माता पिता के आपसी मसलों के बावजूद अच्छे से पढ़ती थी और आगे बढ़ती जा रही थी, और इसी तरह करते करते वो कॉलेज पहुंच जाती है। जब श्रद्धा 20 साल की होती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी माँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और बोझ हैं। वो अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए खुद सारी जिम्मेदारी लेने का सोचती है और मुंबई जॉब करने के लिए मूव ऑन करने का सोचती है। मुंबई मूव ऑन करने से पहले अपनी फ्रेंड के थ्रू श्रद्धा को मुंबई के कॉल सेंटर में पहले ही जॉब मिल गई थी। 2018 में श्रद्धा मल्हार अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और कुछ दिन उसके पास रहती है और कॉल सेंटर में जॉब करने लगती है। जब आहिस्ता आहिस्ता श्रद्धा की कॉल सेंटर से अर्निंग होने लगती है तो वो अपने लिए एक अलग रूम रेंट का बुक कर लेती है और उसी में रहने लगती है। थोड़ा टाइम श्रद्धा को नए सिटी में एडजस्ट होने में लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रेंड्स बनाने लगती है। इसी दौरान कॉल सेंटर में जॉब करते करते श्रद्धा को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो उसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है, जिसका नाम आफताब अमीन पुणे वाला होता है। आफताब की अगर आफताब का मैं कुछ बैकग्राउंड बताती चलूँ। आफताब ने अपनी स्कूलिंग सैन फ्रांसिस्को मासाही से की थी, जहाँ श्रद्धा पैदा हुई थी। आफताब पुणे वाला अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। उसकी मम्मा हाउस वाइफ थी और आफताब के डैड शू रिलेटर थे। आफताब के माता पिता आफताब पर बहुत गर्व करते थे क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। अपने बेटे को बीएमएस करने के लिए आफताब के माता पिता ने आफताब को मुंबई भेज दिया था। जब श्रद्धा ने कॉल सेंटर ज्वाइन किया तो श्रद्धा को ये नहीं पता था कि आफताब, जो कि उसका ओल्ड फ्रेंड है, वो भी उसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है। चूँकि श्रद्धा को नए सिटी में एक फ्रेंड की ज़रूरत थी, एक साथी की ज़रूरत थी, तो इसीलिए श्रद्धा अपने पुराने दोस्त आफताब को बात करने के लिए अप्रोच करती है और उसकी तरफ बढ़ती है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों रेगुलरली मिलने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसके बाद साथ घूमने फिरने भी लगते हैं और दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा खुलासा करती रहूँ कि किसी को भी अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि श्रद्धा और आफताब सबसे पहले कहाँ मिले थे। क्या वो डेटिंग ऐप पे मिले थे या फिर कॉल सेंटर में मिले थे।
خیر دونوں کا جب یہ رشتہ پیار محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو آفتاب نے شردا کو پہلے پرپوز کرتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہیے، کیونکہ ممبئی شہر جیسے شہر میں خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو خرچہ کم ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی گزارا بھی ہو جائے گا۔ شردا کو آفتاب کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور آفتاب کے ساتھ لیونگ میں رہنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ شردا نے اپنی ماں کو آفتاب کے بارے میں اور اپنے آفتاب کے ساتھ رشتے کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اور اب آفتاب کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہنے والی بات بھی بتا دی تھی، اور ساتھ ہی شردا نے اپنی ماں کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ آفتاب کو لے کر بہت سیریس ہے اور آفتاب سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جب شردا کی ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شردا کا بوائے فرینڈ جس کے ساتھ وہ لیونگ میں ہے ایک مسلم ہے، تو شردا کی ماں سیدھے اس شادی اور رشتے کو آگے بڑھانے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے۔ شردا کی ماں نے شردا کو بہت سمجھایا کہ ہماری فیملی، ہمارا خاندان، یہ سماج نہیں مانے گا، لیکن شردا کو آفتاب سے الگ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن شردا کسی کی بھی نہیں سن رہی تھی۔ جب شردا نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی تو شردا کی ماں سمن نے شردا کے پتا وکاس کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی شردا کو سمجھائیں۔ شردا کے پتا بھی شردا کی ماں کی طرح آفتاب اور شردا کے اس رشتے کے سخت خلاف تھے، کیونکہ شردا ہندو ریلیجن سے تھی اور آفتاب مسلم تھا۔ لیکن شردا نے اپنی پتا کی کوئی بات نہ سنی اور نہ سمجھی، الٹا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگی اور ضد میں آ گئی۔ شردا کا رویہ اپنی فیملی سے روڈ ہونے لگا، وہ اپنے ماتا پتا سے جھگڑنے لگی۔ شردا کا بھائی بھی اس لڑائی میں داخل ہو چکا تھا، اور اب یہ لڑائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایک دن شردا نے اپنی فیملی کو گھر چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے لڑکیوں کی کہانیاں، جہاں وہ اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں سنتے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک دن اس دھمکی کو شردا نے سچ کر بھی دکھایا اور ہمیشہ کے لیے ماتا پتا کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ساتھ ہی اپنے ماتا پتا اور بھائی کو یہ بول کر گئی کہ آپ لوگ میری فیملی نہیں ہیں اور مجھے کبھی کانٹیکٹ مت کرنا۔ ستمبر 2019 میں شردا ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آفتاب کے ساتھ ایک فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ اب یہاں پر شردا کے ماتا پتا نے بھی شردا سے رشتے توڑ دیے تھے، کیونکہ وہ شردا سے ناراض تھے۔ شردا کی ضد اور ہٹ دھرمی اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ تنگ آ چکے تھے۔ شردا کا بھائی کبھی کبھی اس کی انسٹا اسٹوری یا پھر واٹس ایپ اسٹیٹس یا پھر اس کے فیس بک اسٹیٹس سے دیکھ لیا کرتا تھا کہ شردا کس حال میں ہے۔ لیکن دسمبر میں شردا کی ماں سمن کو شردا کی بہت زیادہ یاد آنے لگتی ہے۔ دسمبر میں شردا کی ماں شردا کو کال کرتی ہے اور اسے پھر سے سمجھاتی ہے، لیکن شردا اب بھی نہیں مانتی۔ آخر میں شردا کی ماں نے شردا کو بس اتنا ہی کہا، اگر تمہیں واپس آنا ہو تو آ جانا، بھیا اور تمہاری ماں آج بھی تمہارے لیے موجود ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں اپنا لیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ منتھ 28 جنوری کو شردا کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس چیز نے شردا کو بالکل توڑ دیا تھا، اور رسم ہونے کے بعد وہ آفتاب سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ شردا کو گلٹ ہوتا ہے کہ اس نے آخری بار ماں کے ساتھ بات کیوں نہیں کی اور وہ ماں سے ملنے کیوں نہیں گئی۔ شردا کے پتا نے یہ خلاصہ بھی کیا تھا کہ آفتاب شردا کو مارتا بھی تھا اور اس کی سیلری سے اپنے لیے گانجا بھی خریدتا تھا، شردا سے گھر کی گروسری بھی منگاتا تھا، اور اس کے باوجود دونوں ساتھ رہ رہے تھے، لیکن گھر کا زیادہ تر خرچ شردا اٹھا رہی تھی، کیونکہ آفتاب ایک نکما قسم کا انسان تھا۔ وہ زیادہ تر آفس سے زیادہ گھر میں ہی رہتا تھا، جبکہ شردا زیادہ تر آفس میں رہتی تھی اور جاب بھی صحیح طریقے سے کر رہی تھی۔ کل ملا کے سارا برڈن شردا پر تھا اور آفتاب مکمل طور پر عیاشی کر رہا تھا۔ ماں سمن کی مرتیو کے بعد شردا کے پتا وکاس نے شردا کو 3 بار کال کیا، اور شردا نے تینوں ٹائم ایک ہی اسٹوری اپنے پتا کو سنائی۔ شردا کے پتا نے شردا کو بہت سمجھایا کہ ممبئی چھوڑ کر واپس آ جاؤ، پر شردا آخر میں یہ بول کر پتا سے جان چھڑا لیتی تھی کہ آفتاب دل کا بہت اچھا ہے، بس آفتاب کا ابھی مشکل ٹائم چل رہا ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لاسٹ 3rd کال
آفتاب شردا نے اپنے پتا کو کی تھی، ان کے درمیان وہ آخری کال تھی اور آخری بات چیت بھی یہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پتا اور بیٹی کے درمیان کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ پر جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شردا کا بھائی شلجا اس کے اسٹیٹس اور انسٹا اسٹوری چیک کرتا رہتا تھا، تو اب یہ عادت شردا کے پتا نے بھی ڈال لی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی خیر خبر رکھ سکیں کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، کس حال میں ہے، کس حال میں نہیں ہے۔ شردا کی موم کی ڈیتھ سے پہلے شردا نے اپنی موم کی ڈیتھ سے پہلے اپنے پتا کو سارے سوشل میڈیا نیٹ ورک سے بلاک کیا ہوا تھا، لیکن موم کی ڈیتھ کے بعد شردا نے اپنے ڈیڈ کو سارے سوشل نیٹ ورک سے ان بلاک کر دیا تھا، اور شردا کے پتا ڈیلی شردا کے تمام پوسٹ، اسٹیٹس، اسٹوری وغیرہ چیک کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو شردا کے بارے میں تو بہت زیادہ بتا دیا ہے، اب تھوڑا سے آفتاب کی ہسٹری، بایوگرافی بھی جانتے ہیں کہ آخر شردا کا بوائے فرینڈ آفتاب کون ہے، کس پرسنالٹی کا مالک ہے۔ جہاں پر وکٹم کو جاننا ضروری ہے، وہیں پر آروپی ملزم کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آفتاب امین پونے والا شروع سے ہی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، اسکول کالج دونوں میں بہت زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ۔ میری سرچ کے مطابق جو کہیں سارے نیٹ ورک آرٹیکل سے ملی ہے، سوشل میڈیا سے ملی ہے، نیوز چینل سے ملی ہے، اس میں جو آفتاب کی پرسنل ہسٹری سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ آفتاب ایک پلیئر قسم کا انسان تھا۔ شردا سے ملنے سے پہلے اس کے کئی سارے افیئرز تھے، کئی سارے رشتے تھے، کئی ساری گرل فرینڈز تھی اور کئی سارے ہوک اپس میں وہ رہ چکا تھا۔ اتنا ہی نہیں، آفتاب ڈیٹنگ ایپس پر بھی بہت ایکٹیو تھا اور اس کی موبائل فون میں حد سے زیادہ ڈیٹنگ ایپ تھی، جہاں سے وہ شردا سے بھی ممبئی میں ملا تھا۔ اگین میں یہ بتاتی چلوں کہ ابھی تک مجھے کسی بھی نیٹ ورک نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ آفتاب پہلے شردا کو کہاں ملا تھا۔ کال سینٹرز میں بعض لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شردا کو آفتاب کال سینٹر سے پہلے ڈیٹنگ ایپ میں ملا تھا۔ شردا ایک آزاد قسم کے خیالوں کی لڑکی تھی۔ شردا کو اکیلے جگہ جگہ گھومنا پھرنا، ہائیکنگ کرنا، ٹریول کرنا بہت پسند تھا، لیکن آفتاب سے ملنے کے بعد شردا صرف آفتاب کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ جیسے باؤنڈ ہو گئی ہو۔ وہ کال سینٹر جاتی اور سیدھا گھر جاتی اور سارا دن آفتاب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اور مام کی ڈیتھ کے بعد تو شردا پورے طور پر فزیکلی ایموشنلی آفتاب پر ڈیپینڈ ہو گئی تھی۔ کہیں نہ یہ چیز شردا پر حاوی پڑتی جا رہی تھی۔ مارچ 2020 میں شردا نے آفتاب کو ایک ڈیٹنگ ایپ پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور نیچرلی شردا آفتاب سے بہت زیادہ ناراض بھی ہوئی، غصہ ہوئی، لیکن یہاں پر آفتاب نے شردا کے سامنے یہ بہانہ گڑھا کہ یہ فون پرانا ہے اور تم سے ملنے سے پہلے یہ ڈیٹنگ ایپ میرے فون میں ہے۔ لیکن شردا کو یہ بات یاد تھی کہ آفتاب نے کال سینٹر میں جاب کرنے کے بعد اور ان کے ریلیشن کے بعد فون نیا لیا ہے اور آفتاب نے یہ ڈیٹنگ ایپ ابھی انسٹال کی ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا اسٹارٹ تو ہو چکا تھا، دونوں آپسی صلح کر لیتے ہیں اور آفتاب شردا کو سوری بول دیتا ہے۔ اب یہیں سے دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کا اسٹارٹ ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کی بلی کہیں اور منہ مار آئے اور دودھ پی آئے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بلی کو اب آزادی چاہیے، گلے کا ہار بنا کر اپنی لائف جھنڈ نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، یہ تو میری پرسنل رائے تھی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو آفتاب نے اس کے بعد شردا کو سوری بولا اور دونوں کے درمیان یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے آفس کی ایک اور لڑکی سے چکر چلا لیتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز بیٹھے ہوتے ہیں، تب شردا آفتاب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ آفتاب اور شردا کے درمیان پھر لڑائی ہوتی ہے۔ آفتاب ایک بار پھر شردا کو سوری بولتا ہے اور یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ ٹائم بعد آفتاب اور شردا سو رہے ہوتے ہیں کہ رات کے سمے میں آفتاب کو پھر کسی لڑکی کا کال آتا ہے۔ شردا بہت غصہ ہوتی ہے۔ آفتاب پھر سوری بول کر شردا کو مناتا ہے
اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ سامنے سامنے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں بہت پیار ہے، لیکن شردا اندر سے آفتاب کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکی تھی اور کافی انسیکیور فیل کرتی تھی۔ جب بھی لڑائی ہوتی تھی لاسٹ میں شردا آفتاب کو معاف کر دیتی، کیونکہ شردا کو ایک امید تھی کہ میری اور آفتاب کی ایک دن شادی ہو جائے گی، یعنی شردا اور آفتاب کی ایک دن شادی ہو جائے گی اور آفتاب اس ریلیشن کو لے کر سیریس ہو جائے گا۔ پر سیڈلی آفتاب کو شردا سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ آفتاب کا دور دور تک شردا سے تو کیا کسی سے بھی کوئی شادی کرنے کا پلان ہی نہیں تھا۔ وہ جسٹ پلے بوائے بن کر رہنا چاہتا تھا۔ آفتاب اور شردا کی یہ لڑائیاں پورا 2019، 2020، 2021 تک چلیں۔ 2021 میں آفتاب کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آفتاب ایک ہندو لڑکی کے ساتھ لیونگ میں ہے۔ شردا کی فیملی کی طرح آفتاب کی فیملی نے بھی اس چیز کے خلاف وروध کیا اور اس چیز کے خلاف یعنی اگینسٹ گئے۔ آفتاب کے ماتا پتا نے آفتاب کو صاف کہا کہ سیدھے گھر آ جاؤ، یہ رشتہ مزید آگے مت بڑھاؤ اور اپنا اور اس ہندو لڑکی کا ٹائم خراب مت کرو۔ یہاں پر آفتاب اور شردا کا رشتہ بھی بہت خراب چل رہا تھا، اوپر سے دونوں کے گھر والے بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ ان سب چیزوں سے تنگ آ کر آفتاب نے ایک پلان بنایا اور شردا کو کہا کہ ہم دہلی موو آن کرتے ہیں، ادھر کام بھی اچھا، کام میں آسانی بھی ہے اور کام آسانی سے مل بھی جائے گا۔ آفتاب نے شردا سے کہا کہ دہلی میں فیملی سے دور، اپنے ہر طرح کے پرابلم سے دور ایک نئی لائف شروع کرتے ہیں۔ آفتاب کے پاس ایک جادو سا تھا، ایک چالاکی سی تھی جو وہ شردا کو ہر چیز پر راضی کر لیتا تھا۔ آفتاب کے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا، لیکن شردا نے اچھی خاصی سیونگ جمع کر رکھی تھی اور اس سیونگ کے تھرو دونوں اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس فیصلے کو لے کر بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ دونوں دہلی جانے سے پہلے گھومنے پھرنے کا بھی پلان بناتے ہیں۔ 6 مئی کو ہماچل گھومنے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دونوں کی ہماچل کی فوٹوز دیکھی، اگر نہیں دیکھی تو آپ سوشل میڈیا پر پکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ 8 مئی کو یہ دونوں دہلی آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کامن فرینڈ کے گھر جاتے ہیں اور اسی کامن فرینڈ کے تھرو دونوں کو ایک چھوٹا سا فلیٹ مل جاتا ہے۔ دہلی آئے آفتاب شردا کو بس 9 دن ہوئے تھے کہ آفتاب شردا میں پھر سے یہاں بھی لڑائی ہونے لگتی ہے۔ شردا کو لگا تھا کہ دہلی آنے سے آفتاب اس رشتے کو لے کر سیریس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شادی کر لے گا، لیکن اب آفتاب اب بھی ٹال مٹول کر رہا تھا۔ شردا نے شادی کے لیے آفتاب سے دوبارہ پوچھا۔ آفتاب نے بہانہ کیا کہ ہم آلریڈی لیونگ میں رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں اور شادی کرنے سے تم اس خوشی کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ شردا چاہتی تھی کہ آفتاب اب اس کے ساتھ شادی کر لے اور اس سے سیریس ہو جائے، لیکن آفتاب کہیں سے بھی اس رشتے کو لے کر سیریس نہیں ہو رہا تھا۔ دہلی میں فلیٹ کا رینٹ اور گھر کا خرچ دونوں شردا اٹھا رہی تھی اور دوسرے سٹی آ کر شردا کو اپنا آپ فالتو کا جسٹ فار یوز لگنے لگا تھا۔ شردا کو لگتا تھا کہ آفتاب اسے بس یوز کر رہا ہے۔ 18 مئی 2022 کو رات کو کھانا کھانے کے بعد شردا اور آفتاب کے درمیان دوبارہ لڑائی ہوتی ہے اور یہ لڑائی بحث بات چیت سے زیادہ مار کٹائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ آفتاب نے خود پولیس میں یہ کنفیس کیا کہ اس دن شردا کی بار بار شادی کی ڈیمانڈ سے اس کو اتنا غصہ دلا دیا کہ اس نے شردا کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور مار کٹائی اس حد تک بڑھتی گئی کہ آفتاب نے شردا کا گلا دبا دیا اور تب تک دبائے رکھا جب تک شردا کی سانس ختم نہیں ہو گئی، جب تک شردا نے سانس لینا بند نہیں کیا۔ شردا آپ سانس نہیں لے رہی تھی اور شردا کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ آفتاب سے یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائے۔ آفتاب نے پہلے کرائم موویز، تھرل موویز وغیرہ دیکھ رکھی تھی۔ آفتاب نے پولیس کو یہ بھی بتایا جب اس نے شردا کو مارا تھا وہ اتنا ریلیکس تھا کہ وہ شردا کا گلا گھونٹنے کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر آرام سے سو گیا۔ سو کر اٹھنے کے بعد وہ مارکیٹ گیا، ایک فریج، ایک آری، پولیتھین بیگ، بیلچا، کیمیکل، بلیچ الگ الگ دکان سے لے کر آیا۔ اس کے بعد اس نے روم سے شردا کی باڈی کو نکالا اور باتھ روم کے بیچ میں ڈائریکٹ شاور کے نیچے رکھا تاکہ شاور کا پانی صرف شردا کی لاش پر آ سکے اور شاور کا پانی چالو کر دیا۔
اس کے بعد اس نے شردا کے باڈی کے 52 پارٹس کیے۔ شردا کے باڈی پارٹس کو اس نے کالے پلاسٹک بیگز میں رکھا۔ اس بیگ کو اس نے فریزر میں رکھ دیا۔ شردا کی پوری باڈی آفتاب سے ایک دن میں نہیں کٹ پا رہی تھی، اس لیے شردا کی باقی باڈی آفتاب نے فریج کے نچلے حصے میں رکھ دی، اور اسی فریج میں آفتاب نے اپنا کھانا بھی رکھا تھا۔ میں تو خود یہ سوچ کر حیران ہوں کہ کیسے اس نے شردا کی باڈی کو فریج میں گھسایا ہوگا۔ اف۔ اس کے بعد آفتاب نے کھانا بنایا اور کھانا کھایا۔ کیونکہ آفتاب باڈی کاٹنے سے اور محنت کرنے سے بہت تھک چکا تھا تو اس نے چائے بھی بنائی۔ یہ سب چیزیں کرنے سے وہ بہت تھک چکا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ کمرے میں جا کر سو گیا۔ دوسرے دن پھر صبح اٹھا، باقی بچی شردا کی باڈی کو نکالا، شاور میں لے گیا اور دوبارہ باڈی کی کاٹ پیٹ شروع کی۔ دوسرے دن شردا کا ہپ والا ایریا کاٹتے ہوئے آفتاب کے لیفٹ ہینڈ پر چوٹ لگ گئی تھی۔ شاور میں کیمیکل بھی تھا تو اسی وجہ سے آفتاب کا ہاتھ کٹ کر بہت زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ آفتاب گھبرا کر ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ صبح 11 بجے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس ڈاکٹر کا انٹرویو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر کو آفتاب نے بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹل کٹ ہے۔ آفتاب نے ڈاکٹر سے صرف انگلش میں بات کی تھی اور پولیس سے بھی انگریزی میں بات کی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی آفتاب سے پوچھا تھا کہ تم اتنی انگلش میں کیوں بات کر رہے ہو، انگریزی نہیں آتی؟ تو آگے سے آفتاب نے جواب دیا وہ جسٹ انگلش میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ جب آفتاب ڈاکٹر سے ٹانکے کرا کے گھر آیا تو اسے کمرے سے بدبو آنے لگی تھی، کیونکہ مئی کا مہینہ تھا اور دلی میں مئی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ بدبو شردا کی لاش کی تھی۔ اتنی زیادہ گرمی تھی اور بدبو تو اٹھنی تھی۔ اس بدبو کو بھگانے کے لیے آفتاب نے کمرے میں اگربتی، پرفیوم، اسپرے، ہر طرح کا چیز کو چھڑکا، پھر واپس باڈی کاٹنی شروع کی، فریج میں ڈالی۔ اب رات ہو گئی تھی۔ آفتاب کا ہاتھ جس پر کٹ لگ گیا تھا درد کرنے لگا تھا۔ آفتاب کو بھوک بھی لگی تھی، اس لیے آفتاب نے رات کو فوڈ ڈیلیوری سے اپنا کھانا منگایا اور اپنے ڈور تک ڈیلیور کیا۔ میں اب یہاں پر حیران ہوتی ہوں کہ کوئی عربی کرائم کرنے کے بعد اتنا کانفیڈنٹ ریلیکس کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ اس نے کھانے والے کو اپنے روم تک ہی بلا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد آفتاب سو جاتا ہے۔ اب صبح تھرڈ ڈے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ڈے میں آفتاب نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ شردا کی ساری باڈی آفتاب کاٹ چکا تھا اور فریج میں رکھ دی تھی۔ اس نے باتھ روم کو اچھے سے صاف کیا، کیمیکل ڈالا، بلیچ ڈالا۔ اب صرف شردا کا سر بچ گیا تھا، شردا کا ہیڈ بچ گیا تھا۔ اس نے شردا کا سر بھی ایک کالے پولیتھین بیگ میں رکھا، فریج کے نچلے حصے میں رکھ دیا۔ اب کیونکہ آفتاب دہلی میں نیا شفٹ ہوا تھا، اسے آس پاس کی جگہ کا زیادہ اندازہ نہیں تھا، لیکن آفتاب کو اپنے فلیٹ سے تھوڑا دور مہرولی جنگل دکھ جاتا ہے۔ 20 مئی کی رات 1 سے 2 بجے کے قریب آفتاب فریج سے کچھ پولیتھین بیگ جس میں شردا کی لاش تھی مہرولی جنگل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آفتاب نے اپنے فون کی لائٹ جنگل میں لگائی اور کالے پولیتھین بیگ جنگل میں ادھر ادھر پھینکنے شروع کیے، اور وہ یہ بیگ ادھر ادھر دور پھینک رہا تھا تاکہ پولیس کو اکٹھے بیگ نہ مل جائیں۔ بیگ پھینکنے کے بعد وہ جنگل سے جلدی نکل جاتا ہے کہ کہیں پولیس یا کوئی اور انسان اسے دیکھ نہ لے۔ اس جنگل والے ایریا میں لوگ دارو پینے آتے تھے، اس لیے وہ ڈر رہا تھا کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے یا اس پر کسی کو شک نہ ہو جائے۔ اس دن اس نے کئی پولیتھین بیگ پھینکے تھے، اس لیے آفتاب نے ایک ڈائری نکالی اور اس میں نوٹ کرنے لگا۔ بعد میں یہ ڈائری پولیس کو ملی ہی تھی، اور اتنا ہی نہیں، آفتاب نے اس ڈائری میں ایک فیوچر پلاننگ بھی بنا رکھی تھی کہ اس نے فیوچر میں کہاں باقی بچے بیگ پھینکنے ہیں، اور اس میں جگہوں کے نام بھی لکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ اس میں مہرولی کا جنگل، میدانگڑی تالاب، گروگرام DLF وہ سیم جگہ شامل تھیں۔
وہ سیم جگہوں پر باڈی پارٹ نہیں پھینکنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کہیں پولیس نہ پکڑ لے، پولیس کی نظر میں نہ آ جائے، اور اگر کہیں سارے باڈی پارٹ اکٹھا مل گئے تو ڈی این اے کرنے میں آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ نہایت ہی چالاک انسان تھا۔ مختلف جگہوں پر باڈی پارٹ اس لیے بھی ڈالے تھے کہ کتے یا جنگلی جانور انہیں آرام سے کھا جائیں اور صرف تھوڑی تھوڑی ہڈیاں باقی بچی کچی رہ جائیں۔ یہی طریقہ کار اس نے 10-12 دن فالو کیا، جب تک اس کے پاس باڈی پارٹ سارے ختم نہیں ہو گئے۔ اب لاسٹ میں صرف شردا کا سر آفتاب کے پاس فریج میں بچ گیا تھا۔ اسی بیچ آفتاب آفس نہیں جا رہا تھا، فارغ تھا۔ اس نے شردا کا فون چلانا بھی شروع کیا۔ وہ شردا کے فون سے مسلسل اب اس کے فرینڈس کو میسج کر دیتا، کبھی کوئی اسٹوری ڈال دیتا، پوسٹ ڈال دیتا، اسٹیٹس ڈال دیتا، تاکہ سب شردا کے جو فیملی فرینڈز ہیں یا اس کے آفس کے فرینڈ ہیں یا اس کے خاندان والے ہیں، ان کو کوئی شک نہ ہو سکے، انہیں لگے کہ شردا اب بھی زندہ ہے اور ٹھیک ہے۔ اتنا ہی نہیں، آفتاب نے شردا کے فون سے اپنے اکاؤنٹ میں 54,000 بھی سینڈ کیے تھے۔ 54,000 شردا کے فون سے آفتاب نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ آفتاب شانت تھا، ریلیکس تھا۔ وجہ یہی تھی کہ شردا کی فیملی شردا سے بہت کم کانٹیکٹ کرتی تھی۔ آفتاب کے حد سے زیادہ ریلیکس اور کانفیڈنس ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ شردا کا اپنی فیملی سے کانٹیکٹ بہت کم تھا۔ شردا کو کوئی ڈھونڈنے نہیں آ سکتا تھا۔ شردا کے ممبئی والے فرینڈز بھی شردا کے دہلی آنے کے بعد دور ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا سے دوست بھی شردا کی پوسٹ دیکھ لیتے تھے اور ریلیکس تھے۔ آفتاب مرڈر کے بعد لیے دیے رہنے لگا تھا، پڑوسیوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، اور پڑوسیوں سے اس نے ملنے جلنے سے بھی صاف منع کر رکھا تھا۔ اس کے بعد آفتاب اپنی حرکتوں پر واپس آ جاتا ہے۔ نیچر کانٹ چینج۔ ڈیٹنگ ایپ کے تھرو اس نے ایک لڑکی کو کھانے پر بلایا، دونوں نے کھانا کھایا اور اسی رات وہ لڑکی اسی فلیٹ میں سو بھی جاتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس رات فریج میں شردا کا سر بھی پڑا ہوا تھا۔ آخر 5 جون کی رات آفتاب شردا کا سر ٹھکانے لگانے کا سوچتا ہے۔ کسی نامعلوم خالی جگہ پر شردا کے سر کو لے کر جاتا ہے اور شردا کے سر کو رکھتا ہے، کیرولین ڈالتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ آفتاب کی کوشش یہی تھی کہ اگر پولیس کو سر مل بھی جائے تو کوئی اسے پہچانے نہ۔ اس کے بعد شردا کے سر کو زمین پر گاڑ دیتا ہے۔ اب اس مرڈر کو 6 ماہ گزر جاتے ہیں، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نومبر 2022 آ جاتا ہے۔ شردا کے باڈی پارٹس ڈیکمپوز ہو چکے ہوں گے، صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، پر ان 6 مہینوں میں کسی کو بھی شردا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ 6 مہینے تک آفتاب شردا کا فون یوز کر کے پوسٹ ڈال رہا تھا، کسی کو شک بھی نہیں تھا۔ لیکن 6 مہینے بعد آفتاب کسی کام سے ممبئی جاتا ہے اور شردا کا فون ممبئی میں کہیں پھینک دیتا ہے۔ اب آفتاب یہ سوچتا ہے کہ شردا کا فون استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس شردا سے تو جان چھوٹ گئی ہے۔ اب یہاں پر جب شردا کا پوسٹ، اسٹیٹس، اسٹوری آنا بند ہوتا ہے تو شردا کے ڈیڈ، جو کہ شردا کا اسٹیٹس، پوسٹ، اسٹوری ہر وقت دیکھتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ شردا کے دوستوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، شردا کہاں ہے۔ شردا کے فرینڈ شردا کے پتا کو بتاتے ہیں کہ شردا آفتاب دونوں دہلی شفٹ ہو گئے ہیں اور وہیں نوکری کرنے لگے ہیں۔ جب شردا کے پتا کو شردا کی کوئی خیر خبر نہیں ملتی تو تھک ہار شردا کے پتا پال نگر پولیس تھانے میں شردا کی مسنگ رپورٹ درج کراتے ہیں۔ کیونکہ شردا کی لاسٹ لوکیشن ممبئی سے دہلی کی تھی تو یہ کیس ممبئی سے دہلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اب دہلی پولیس شردا کو ڈھونڈنے کا کام اسٹارٹ کرتی ہے۔ دہلی پولیس نے شردا کے آفس میں اور آفتاب سے پوچھ گچھ اسٹارٹ کی، جو کہ مرڈر کرنے کے بعد اسی فلیٹ میں رہ رہا تھا جہاں پر اس نے شردا کا مرڈر کیا تھا، جہاں وہ اور شردا نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ آفتاب نے اسٹارٹنگ میں یہی اسٹوری بتائی کہ شردا اب میرے ساتھ نہیں رہتی، وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس سمے آفتاب نے پولیس کے سامنے خود کو بہت معصوم دکھایا۔ پولیس نے بھی اسے دل ٹوٹا عاشق سمجھا۔ پولیس سے آفتاب نے انگلش میں بات کی اور پولیس اسے بہت پڑھا لکھا اور انوسنٹ سمجھنے لگی۔ پولیس کو جب دہلی میں کوئی کلو نہیں ملا
تو شردا کے پتا 9 نومبر کو خود دہلی پہنچ جاتے ہیں۔ اب شردا کے پتا نے دلی میں شردا کی مسنگ رپورٹ درج کرائی اور ہر جگہ شک کے دائرے میں ایک ہی نام کو سامنے ڈالا، وہ تھا آفتاب امین پونے والا کا نام۔ دہلی پولیس نے ایک بار پھر سے آفتاب کو کوئسچننگ میں لیا۔ اس بار آفتاب منت سماجت کے انداز میں پولیس سے کہا کہ آپ پلیز شردا کو ڈھونڈ دیجیے، کیونکہ شردا 18 مئی سے غائب ہے اور میں نے بھی اسے کئی بار فون کالز کی ہیں، میسج کیے ہیں، پر وہ نہ فون کالز اٹھا رہی ہے نہ میسج کا رپلائی دے رہی ہے۔ اب یہاں پر پولیس نے آفتاب کے فون ریکارڈ چیک کیے تو پتہ چلا کہ آفتاب تو جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک بار بھی شردا کو کوئی فون کال نہیں کیا تھا۔ اب پولیس کا شک آفتاب پر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اب آفتاب پرائم سسپیکٹ بن چکا تھا۔ پولیس اس کے بعد 13 نومبر آفتاب کو پولیس تھانے لے کر جاتی ہے۔ آفتاب سے تھوڑی سی سختی سے سوال جواب شروع کیے جاتے ہیں۔ آفتاب ٹوٹ جاتا ہے اور خود پولیس کو اپنے مرڈر کی ساری کہانی بتاتا ہے۔ اس کے بعد آفتاب نے خود پولیس کو شردا کے باڈی پارٹس والی جگہوں پر لے کر جاتا ہے۔ پولیس کو سب سے پہلے صرف شردا کے ٹیتھ، شردا کا جبڑا ملتا ہے، لیکن آفتاب نے اتنی چالاکی سے مرڈر کیا تھا کہ باڈی پارٹ ادھر ادھر پھینک دیے تھے کہ باڈی پارٹ کا DNA میں مشکل آ رہی تھی اور اس میں ٹائم بھی لگ سکتا تھا۔ ڈیڈ باڈی پوری طرح ڈیکمپوز ہو چکی تھی، صرف ہڈیاں بچی تھی اور کیس کا ٹرائل اب بھی جاری تھا، جانچ چل رہی تھی۔ پولیس آفتاب کے ساتھ جنگلوں میں گھوم رہی تھی، پھر رہی تھی۔ آفتاب پونے والا ابھی دہلی تہاڑ جیل میں بند ہے اور IPC سیکشن 302 اور 201 اس پر چارج شیٹ لگائی گئی ہے۔ شردا کے جنگلوں سے جو باڈی پارٹس ملے ہیں ان کا DNA میچ ہو گیا ہے اور یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ شردا کا مرڈر آفتاب نے ہی کیا ہے، وہ کہیں بھاگی نہیں تھی۔ اس کرائم کیس میں ایک سیکھ یہ بھی ہے، جب آپ کا پارٹنر ابیوزو یا چیٹر بن جائے تو آپ وہاں سے جان نہ چھڑائیں بلکہ وہاں سے دوڑ لگائیں۔ یہ سیکھ خاص کر ٹین ایجر کم عمر گرلز کے لیے ہے، جو کسی کی نہیں سنتی، جو ماتا پتا کی بھی نہیں سنتی اور اپنے آپ میں ہی مگن رہتی ہیں۔ جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دیجیے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔ محنت پسند آئے تو لائک کے بٹن میں کلک کریں۔ تھینک یو۔